बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन। आज 9वीं मुहर्रमुल हराम है और वाक़या करबला के हवाले से आज हम बात करेंगे। वाक़या करबला को अगर हम थोड़ा सा इसके हवाले से बात करें तो किसी सियासत या इक़्तिदार की जंग नहीं थी, सिर्फ बकाए इस्लाम की जंग थी। यजीद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत चाहता था, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये बैत इसलिए नहीं की क्योंकि आप शरीयत इस्लामी का नफाज चाहते थे। 9 मुहर्रम तक आप पर यजीद की बैत के लिए ज़बरदस्त दबाव डाला गया, लेकिन आपने फरमाया कि मैं बैत नहीं कर सकता, मक्का वापस जाना चाहता हूँ, मेरा रास्ता छोड़ दिया जाए। लेकिन यजीद के लश्कर ने इनकार कर दिया, कहा कि आप या तो यजीद की बैत कर लें या हमारे साथ इब्ने ज़ियाद के पास चलें। मगर आप अलैहिस्सलाम ने सख्ती से इनकार फरमाया। 9 मुहर्रम के दिन ज़ोहर से पहले शिमर 4000 सिपाही लेकर सरज़मीन करबला में दाखिल हुआ। वो उमर बिन साद के लिए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ख़त लेकर आया था, जिसमें इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को हुक्म दिया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैत पर मजबूर करे या फिर आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग करे। 9वीं मुहर्रमुल हराम की शब इमाम हुसैन और उमर बिन साद में आखिरी गुफ्तगू हुई, जिसमें आपने हर किस्म की हुज्जत तमाम कर दी। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 9 मुहर्रम का वो दिन है जिस दिन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और असहाबे जो हुसैन अलैहिस्सलाम थे करबला में महसूर हुए और शामी सिपाही उनके ख़िलाफ़ इकट्ठी हुई। इस दिन के हवाले से मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे और 9 मुहर्रम का दिन हमें क्या मैसेज देता है, वाक़या करबला हमें क्या मैसेज देता है, और ये जो इस्लाम के लिए जंग थी और जिस सच्चाई और जिस हक़ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम डटे रहे, आज हम उस वाक़े को याद करेंगे। उससे अपने लिए जो सबक है उसको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत जो भी हम कर सकते हैं शामिल वो करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। फ़हद अली काज़मी में ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया फ़हद साहब आपका भी। इसके साथ साथ डॉक्टर इकबाल चिश्ती हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फ़हद साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये तो एक वाक़े का मैंने रेफरेंस दिया कि 9 मुहर्रम के दिन क्या हुआ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी आप बात को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने अपनी इंट्रो में वजह तौर पर इरशाद फरमाया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जो जंग है ये किसी इक़्तिदार के लिए नहीं है, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम के नफाज की जंग है। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने ये फरमाया और यही हक़ है, यही सच है। हमारे यहाँ बाज़-औक़ात लोग इमाम अली मकाम की स्ट्रगल को समझते नहीं हैं और उसके बग़ैर समझे कमेंट करते हैं, तो इस बात को हमें बार बार री-अटर करने की ज़रूरत है। अरमला, दुनिया में बड़ी सिविलाइजेशंस गुज़री हैं, रोमन सिविलाइजेशन, दीगर और भी बहुत सी सिविलाइजेशंस का हम नाम ले सकते हैं। हज़ारों साल वहाँ पर मेहनतें होती हैं, अदब तख्लीक होता है, बिल्डिंग्स बनती हैं और फिर वो तहज़ीबें ख़त्म हो जाती हैं और तारीख़ में उनका नाम भी एट टाइम्स नहीं रहता और तारीख़ में ही आपको फ्रैगमेंट्स, जो लोग तारीख़ पढ़ते हैं तो वो एक मामला होता है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क्रेडिट ये है, 2 मुहर्रमुल हराम को आर्जी ख़ैमे लगे, 10 मुहर्रम तक ये वहाँ रहे करबला के अंदर और 10 मुहर्रमुल हराम इन सब की शहादतें हो गई, ख़ैमों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पाक बीबियों के साथ जो मामलात हुए वो एक अलहदा से दिल खराश कहानी है। मगर इस 8 दिन के अंदर हक़ व सदाकत पर मबनी एक हुसैनी मोहम्मदी सिविलाइजेशन इमर्ज हुई जो आज तक ज़िंदा है और वो तारीख़ में ज़िंदा नहीं है, वो इन रियलिटी ज़िंदा है, हर मोमिन के दिल में ज़िंदा है। हर मोमिन का शऊर उसको बता रहा है कि मेरा रास्ता हुसैन वाला रास्ता है और यजीद वाला रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। और लोग जितनी भी एफ़र्ट कर लें, ज़मीर हर वक्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ही धड़क रहा है। अब इमाम अली मकाम जब 9 मुहर्रम को आप करबला में मौजूद थे तो बैक एंड फोर्थ देखें, इमाम की स्ट्रगल के ना 2 लेवल्स हैं, एक है रूहानी एंगल और एक है दुनियावी एंगल। रूहानी एंगल में उनको बचपन से पता है कि उनकी शहादत होनी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं, मौला मुर्तज़ा के अक़वाल मौजूद हैं, वो इसी दिन के लिए तैयार हुए और वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। ये उनका ब्रॉटअप ऐसा है, ये उनका रूहानी एंगल है। दुनियावी एंगल में इमाम अली मकाम ये चाहेंगे कि कोई
ان کے قتل ناحق سے، ان کے خون ناحق سے اپنے ہاتھ نہ رنگے اور جہنم میں نہ جائے. تو وہ جو ڈائلاگ کر رہے ہیں نا، کانورزیشن کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ سمجھ جائے کہ میں کون ہوں، اس کو ایک اپرچونٹی ملے. تو امام عالی مقام ان کو جو یہ پرپوزلز دیتے ہیں، اور یہ بڑی فیئر پرپوزلز تھیں دنیاوی طور پہ، یا تو مجھے واپس جانے دیں یا مجھے کوفہ جانے دیں جہاں میں آلریڈی جا رہا ہوں اور وہاں پہ لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں. تو ان کو تھرڈ ڈائریکشن کی طرف موڑا گیا اور کربلا کی طرف ان کو جو ہے محصور کیا گیا، ان کو وہاں پہ جانا پڑا. اب 9 محرم تک یہ عمر ابن سعد جو ہے یہ امام علی مقام کے ساتھ کورسپونڈنس کر رہا ہے، امام علی مقام کے ساتھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، کانورزیشنز ہو رہی ہیں. اور عمر بن سعد بدبخت وہ شخص ہے جو جانتا ہے کہ نواسہ رسول کون ہے، ان کا روحانی مقام کیا ہے. ہی انڈرسٹینڈز دیٹ. اور وہ تھوڑا سا اس لیے ریلکٹنٹ بھی ہے، تھوڑا سا کہیں نہ کہیں خوف بھی کھاتا ہے. لیکن یہ شمرز، یہ جوشن جس کا آج آپ نے ذکر کیا، یہ وہ بدبخت ہے کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد کے کورٹ کے اندر موجود ہے اور یہ کہتا ہے کہ لگتا یوں ہے کہ عمر ابن سعد یہ کام کر نہیں سکتا، یہ نرم ہے نسبتاً، تو میں جاتا ہوں. اور عبید اللہ ابن زیاد اور ان کی آپس کی کانورزیشن ہوتی ہے اور شمرز یہ جوشن کو کمانڈر بنا کر بھیجا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عمر ابن سعد کو کہہ دو کہ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم حسین ابن علی کے ساتھ ریلیکسڈ اپروچ کے ساتھ معاملہ کرو. اگر تم حسین ابن علی کے خلاف جنگ نہیں کرتے تو پھر شمر کمانڈر ہوگا اور تمہاری بھی گردن اتار دی جائے گی. تو 9 محرم الحرام کو ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ فوج اشکیہ، یعنی 8 کا دن ڈھل رہا ہے اور 9 نے اب شروع ہونا ہے، تو انہوں نے امام علی مقام کے کیمپ کے اوپر جو ہے حملہ کر دیا. 9 محرم آ گئی ہے اور پھر 9 سے اب 10 کی رات کی طرف ہم بڑھے ہیں. تو انہوں نے امام علی مقام کے کیمپس کے اوپر حملہ کر دیا اور امام علی مقام نے اپنے بھائی عباس بن علی، غازی عباس، قمر بنی ہاشم، دا فل مون آف بنو ہاشم، یہ ان کا ٹائٹل تھا، ان کو یہ حکم دیا کہ ان کو کہیں کہ ہمیں 1 رات کی مہلت چاہیے، ہم اس 1 رات اپنے رب کو یاد کرنا چاہتے ہیں، ہم رب تعالیٰ کی حمد کرنا چاہتے ہیں، ہم رب تعالیٰ کے حضور پیش ہونا چاہتے ہیں. تو عباس بن علی گئے، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دی جائے. فوج اشکیہ نے سوچا کہ شاید دیکھیں پانی ان کا بند ہے، سپلائیز یہاں پہ نہیں جا رہی، تو لگتا ہے کہ حسین ابن علی کی نروز بریک ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ. وہ اس بات کو امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ امام علی مقام واقعی اٹ از اے نائٹ آف عبادت، it is a night of contemplation, it is a night of meditation, and it is also a night which provides an opportunity to the enemies کہ ان میں اگر کوئی حق والا ہے تو وہ وہاں سے آ کے حسینی ہو جائے، سیدھے راستے کی طرف آ جائے. امام علی مقام، اور اسی یعنی جب ہم 9 سے اب 10 کی طرف، یعنی رات 10ویں شروع ہونے والی ہے، تو 9 محرم الحرام کے دن عصر کے وقت، یہ ہمارے سارے فیمس ہسٹورینز نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، علامہ جریر طبری نے بھی ریکارڈ کیا ہے. وہ اپنی تلوار کے ساتھ یوں ان کو اونگ آئی اور وہ جاگے اور انہوں نے بی بی سیدہ زینب کو بلایا اور کہا کہ مجھے نانا رسالت مآب ملے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھے شہادت کی بشارت دی ہے کہ تم ہمارے پاس حاضر ہو جاؤ. تو بی بی سیدہ زینب نے وہاں پہ گریہ کیا ہے اور آپ نے ان کو صبر کی تلقین کی ہے. یعنی ان کو پتہ تھا کہ اب وہ نقطہ عروج آ چکا ہے جس کے لیے مجھے تیار کیا گیا. اور اب یہ دیکھیں 9 محرم الحرام کا وہ دن سارے اصحاب حسین کو جمع کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ میرے ساتھیوں، میرے انصاروں، میرے انصاریوں، میرے عوان، میں تم لوگوں کے اوپر بالکل راضی ہوں، تم لوگوں نے اپنی خدمت کا حق ادا کر دیا. کیا بات ہے. یہ لوگ میرے خون کے در پہ ہیں، میرے قتل کے در پہ ہیں، میں تم لوگوں سے اپنی بیعت کو لفٹ کرتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. مخدومہ کونین کے بیٹے کی عظمت کو سلام. ہم کسی مشکل میں ہوں، ہم کہتے ہیں ہمیں لوگ چاہیے، we want more people, we want supporters. اور امام علی مقام کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں میں تم سے راضی ہوں، صبح شہادت ہے، چلے جاؤ، جس نے جانا ہے چلا جائے. اور پھر کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ ہو کہ کل
ہمارا جو ثواب تھا، جو ہمیں بلیسنگز مل رہی تھی، اس میں کوئی کمی واقعہ نہ ہو جائے۔ تو میں اس بات کی بھی تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، میں کل نانا سرکار دو عالم سے تم لوگوں کے حق میں شفاعت کروں گا۔ واہ، کیا بات ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ تم مجھے چھوڑ آئے ہو، تو تم یوں کرو کہ بنو ہاشم کے چھوٹے بچے بھی تھے نا، اور لوگ بھی تھے، تو تم ان کو لے جاؤ اور لوگوں کو کہنا کہ بنو ہاشم کے بچوں کو بچا لائے ہیں، اس لیے امام کو تنہا چھوڑا تاکہ دنیاوی طور پہ بھی لوگ تمہیں ٹارگٹ نہ کریں۔ اور پھر کہا ہو سکتا ہے یہ جو روشنی ہے، جب تم میرے چہرے کو دیکھتے ہو تو تمہارے دل میں ہی آتا ہو کہ ہم حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ کر کیسے جا سکتے ہیں، علی اکبر چراغ کو گل کر دو۔ And there was darkness۔ یعنی ہر موقع انہوں نے دیا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ جائے۔ اور اس پہ میں ایک بات اس کو نریشن کو سم اپ کرنے میں آپ کا 1 منٹ لوں گا۔ ضرور ضرور۔ اب جب ڈارکنیس تھی، اندھیرا تھا، تو وہاں پہ لوگ آہوں اور سسکیوں سے رو رہے تھے، اور جب چراغ کو دوبارہ روشن ہوا تو جو بوڑھے تھے وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئے۔ جناب مسلم ابن اوسجہ، جناب زہیر ابن کین، جناب حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن عقیل کی فیملی، مولا عباس، یہ سب لوگ الرٹ تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے فرزند رسول، ہمیں 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صحابی نے کہا ہمیں 1000 دفعہ شہادت ہو، 1000 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی ایک چراغ گل کیا، 72 روشن ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ اور امام علی مقام نے ایک میسج دیا۔ وہ میسج کیا ہے؟ میسج از ویری امپورٹنٹ۔ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اگر تم حسینی بننا چاہتے ہو، اپنی فری ول سے، اپنی چوائس سے حسینی بنو گے تو حسینی بننے کا فائدہ ہے۔ کیا بات۔ اور میں تم سے راضی ہوں اور خدا تم سے راضی ہے۔ اگر جبر کے تحت، کمپلشن کے تحت تم حسینی بھی بنتے ہو، امام حسین کو ایسے ساتھیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 9 محرم الحرام کی رات، جو یعنی 10 کی رات تھی، شب عاشور تھی، امام علی مقام پوری رات عبادت کرتے رہے، اور وہ یوں لگتا تھا، ہمارے مورخین نے اس کو لکھا ہے، ریکارڈ کیا ہے، جو زیادہ عبادت کی وہاں پہ فارم تھی وہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت تھی۔ امام زین العابدین سے روایت ہے، بی بی سیدہ زینب سے روایت ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 اور 179 امام علی مقام تلاوت کر رہے تھے۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کفار کو جو ڈھیل دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، بلکہ یہ تو ان کے عذاب میں اضافے کا باعث ہے، اور اللہ رب العزت وقت کو تبدیل اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک طیب کو خبیث سے علیحدہ نہیں کر دیتا۔ تو یہ جو مارکہ ہے، یہ طیب اور خبیث کو علیحدہ کرنے کا مارکہ ہے، حق اور باطل کو علیحدہ کرنے کا واقعہ، اور امام یہ میسج دیتے جا رہے تھے۔ زبردست زبردست۔ فہد صاحب بہت خوبصورت۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی فہد صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اس دن کے جیسے حق اور باطل کو سیپریٹ کرنے کا معاملہ تھا، واقعہ کربلا 9 محرم ہو یا 10ویں عاشور کی شب ہو، ہر واقعے میں ہمیں کوئی نہ کوئی میسج، اور اتنا کلیئر میسج ہے دین اسلام کو لے کے، اس کی سچائی کو لے کر، اور جس طرح سے دین میں کوئی جبر کا مسئلہ نہیں ہے، دین نے آپ کو کبھی باؤنڈ نہیں کیا ہے، وہ میسج ہمیں کربلا سے ہی ملتا آ رہا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری پبلک ٹی وی کی ٹیم کا، بڑے اچھے انداز میں اور آسان انداز میں ایک کربلا کی جو ہسٹری ہے وہ شاہ صاحب نے ہمارے سامعین و ناظرین کے سامنے رکھی، اور پورا ایک کرکس جس کو کہتے ہیں وہ آپ نے اپنی اس تھوڑی سی گفتگو میں، ایک جو لے مین بھی ہے وہ بھی سمجھ جائے گا۔ اپنی بات کا آغاز میں یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کا متبرک اور بابرکت حصہ ہیں۔ کربلا کوئی ایک میسج ہمیں نہیں دیتا، کربلا کا جو معرکہ ہے وہ ہمیں نہ صرف مسلمانوں کو کئی میسج ڈیلیور کرتا ہے، کئی میسج جو ہیں وہ فراہم کرتا ہے، وہیں پر سب سے پہلا میسج جو ہے
وہ یہ ہے کہ جس طرح شاہ صاحب نے آیت کا مفہوم بتایا، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، برا جو ہے وہ پاک سے جدا ہو جائے اور پاک جو ہے وہ برے سے جدا ہو جائے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار جو ہیں ان کے خمیر میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ہمیشہ سے یہ دین اسلام کے اوپر پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی کوئی اسلامی اقدار کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے اندر آمیزش کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، یہ اہل بیت اطہار جو اہل کساء ہیں، جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی آل قرار دیا ہے، وہ اس وقت سٹینڈ لیتے ہیں اور تلواروں کے اندر بھی اسلام کا دفاع کرنا، اسلام کا پرچم بلند کرنا اور اسلامی اقدار کو بالکل ٹاپ پر رکھنا، یہ ان کے جو ہے نا وہ پریورٹی میں سے بات شامل رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم امام حسین سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مولا علی کو ہجرت والی رات اپنے بستر پہ سلایا تو پتہ ہے کفار نے آپ کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا، محدثین نے اور مورخین نے اس کو لکھا ہے، نم علی فراشی وتسجى ببردی، کہ میرے بستر پہ آپ محو استراحت ہو جائیں اور میری چادر اوڑھ لیں۔ تو مولا علی جو ہیں وہ ان کو اتنے اطمینان کا، حالانکہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ حملہ کریں گے تو میری موت واقع ہو سکتی ہے، میری شہادت ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بڑے اطمینان قلب کے ساتھ وہ سوئے اور بڑی کمال کی نیند آئی۔ مولا علی فرماتے ہیں، میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تلواروں کے سائے میں سونا اور تلواروں کے سائے میں اقدار اسلامیہ کا دفاع کرنا، یہ اہل بیت اطہار کے خمیر میں سے ہے، ایک بات۔ پھر دوسری بات، کربلا کا جو معرکہ ہے یہ ہمیں میسج دیتا ہے کہ اگر زیادہ لوگ ہوں، گروہی تعداد جو ہے، مجموعی تعداد اگر کسی کی زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حق ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب تھے، آپ کے ساتھ جو اس واقعہ میں شریک ہونے والے تھے، محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ واقعہ کربلا میں 17 سے 18 یا 20 افراد تو وہ تھے جو اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ تھے، جن میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے 4 بیٹے بھی تھے، پھر 4 بھائی بھی تھے اور سیدہ زینب کے بھی رشتہ دار تھے، یعنی کہ امام حسن و حسین کے، اور اسی طرح حضرت عقیل کے اور دیگر جو ہے نا وہ نفوس قدسیہ جو اہل بیت اطہار کے خانوادے میں سے تھے، جو اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے آئے تھے، جنہوں نے اسلامی اقدار کو جناب بالکل لوگوں کے سامنے رکھنا تھا کہ ہم باطل کا کبھی بھی دفاع نہیں کریں گے، ہم باطل کے سامنے بالکل ٹکر لے جائیں گے، اور یہ باطل کے سامنے جو ڈٹ جانا ہے یہ بھی ان کے خمیر میں شامل ہے۔ آپ اگر ملاحظہ کریں کہ امام حسین پاک پلے کہاں پہ ہیں، ان کی تربیت کہاں پہ ہوئی ہے، ان کا خمیر جو ہے وہ جوان کہاں پہ ہوا ہے، وہ کس گھر میں رہتے تھے، وہ گھر جو محبت وحی ہے، جہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہے، وہ گھر جہاں پہ یا تو قرآن کا نزول ہو رہا ہے، جہاں پہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکات جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو مطلب یہ بات کرنے کا ہے کہ جگہ جگہ پہ ٹائم بائی ٹائم، ٹھیک ہے، سیکنڈ جو بھی لمحہ ہے، شریعت کے علاوہ امام حسین پاک نے وہاں پہ گرو نہیں کیا، اور ان کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے کہ دین اسلام میں اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی شائبہ یا کوئی خدشہ یا اسلامی اقدار سے ہٹنے کی کوشش کرے گا تو امام حسین کے اوپر یہ آپ کا حق تھا کہ آپ سٹینڈ لیتے۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہادت ہوئی ہے نا، تو واقعہ کربلا کا ہی ہم بیسیکلی یہاں پہ مینشن کر رہے ہیں، تو آپ نے جب آپ کو خنجر لگا 18 رمضان کو اور آپ کی 21 کو شہادت جب ہونے والی تھی، تو آپ نے امام حسن و حسین کو بلایا اور آپ نے ایک تاریخی جملہ دیا، وہ میں جملہ یہاں پہ پڑھنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا، ورحما الیتیم، یتیموں کے ساتھ داد رسی کرنا، وکونا للظالم خصمن، ظالم کے سامنے کھڑا ہو جانا، وللمظلوم اونن، مظلوم کی داد رسی کے لیے کھڑا ہو جانا۔ اب یہ وہ معرکہ کربلا میں جب امام حسین پاک آئے ہیں تو امام حسین پاک محض صرف دین اسلام کے دفاع کے لیے نہیں آئے ہیں،
امام حسین پاک بیسیکلی یہاں پہ آئے ہیں وہ مظلومین جن کے حق کو یزید نے مارا، جن کے حق کے اوپر یزید نے ڈاکے ڈالے، جن کے حقوق کی استحصالی کی، حقوق کے استحصال کیا گیا. امام حسین پاک پوری امت مسلمہ کا وہاں پہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں نمائندہ بن کے آئے، اور پوری امت مسلمہ کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہاں پہ پھر واقعہ کربلا میں یہ صرف میسج مسلمانوں کے لیے میسج نہیں ہے. واقعہ کربلا کو کوئی اغیار بھی پڑھتے ہیں، دیگر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک تحریک آ جاتی ہے. تحریک کیا آتی ہے؟ وہ یہ آتی ہے کہ جب کبھی آپ باطل کے سامنے ہوں، تعداد میں چاہے آپ بھلے تھوڑے ہیں لیکن آپ کو حق سے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. آپ نے باطل کے سامنے سینہ زوری کے ساتھ، سینہ سپر ہو کر آپ نے باطل کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور یہی میں کہتا ہوں واقعہ کربلا کا وہ آفاقی میسج ہے جو سیدنا و مولانا امام حسین علیہ السلام نے پوری امت کو دیا ہے. نہ صرف امت مسلمہ کو، پوری امت کو یہ میسج آپ نے ڈیلیور کیا ہے اور آپ کا یہ میسج قیامت تک کے لیے یہ زندہ ہے. کیا بات ہے، بہت خوبصورت. ہم نے ابھی واقعہ کربلا کے حوالے سے تو بات کی ہے، اور فہد صاحب اور ڈاکٹر اقبال چشتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا میسج ہے. ہم نے اس پہ مزید بھی گفتگو کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کیا حسین کا ہے ذرا سنو تو بتاؤں کہ کیا حسین کا ہے مصطفیٰ و علی اور خدا حسین کا ہے مصطفیٰ و علی اور خدا حسین کا ہے. اور یزید والے ہیں در اصل وارث ابلیس، یزید والے ہیں در اصل وارث ابلیس. وہی خدا کا ہوا جو ہوا حسین کا ہے، وہی خدا کا ہوا جو ہوا حسین کا ہے. ابھی یہاں شجروں کی چھان بین ہوئی، ابھی یہاں شجروں کی چھان بین ہوئی، ابھی یہاں نعرہ لگا حسین کا ہے، ابھی یہاں نعرہ لگا حسین کا ہے. کیا بات ہے. فرید حسین فریدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. منقبت بڑی خوبصورت. فہد صاحب، جس طرح سے ابھی ہم کربلا کا ذکر آپ نے خود بھی کیا آغاز میں، لیکن اس واقعے کے اندر ہم جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں، اہل بیت کی بات کر رہے ہیں، وہیں پر خواتین کے کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. کربلا میں جو خواتین نے ہمت، بہادری، صبر، یہ ساری چیزیں، اپنے بچوں کو قربان کرنا، ان تمام چیزوں کا کربلا نے خواتین کے حوالے سے بھی ایک بہت اسٹرانگ میسیج کنوے کیا. بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار کی خواتین ہماری مائیں ان پہ قربان. بے شک. جو جس درجے کی استقامت انہوں نے دکھائی ہے، جس درجے کی لیڈرشپ انہوں نے دکھائی ہے،
ارملہ تھوڑا سا میرا کام بھی ایٹ ٹائمز میڈیا کے ساتھ رہتا ہے, ہم ایٹ ٹائمز پروگرامز اینکر بھی کرتے ہیں. تو ایک اٹلی کے اندر صاحب ہیں فادر کرسٹوفر کلوہیسی, ان کا انٹرویو کرنے کا مجھے اتفاق ہوا. انگریزی میں وہ بات کرتے ہیں. ہی از اے اسکالر آن اہل البیت, ہیں کرسچن, اور انہوں نے کتاب لکھی ہے بی بی سیدہ زینب کے اوپر, ہاف آف مائی ہارٹ, میرا آدھا دل. اور وہ اتنے زیادہ انسپائرڈ ہیں بی بی سیدہ زینب کی ذات سے. اور میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا یہ آپ کی کتاب کا نام ہے ہاف آف مائی ہارٹ, تو باقی ہاف آپ کا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دی ادر ہاف از عباس بن علی. یعنی میرا جو دوسرا, یعنی میرا دل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے ان دو پرسنالٹیز کے ذکر کے ساتھ اور ان کے ساتھ. اتنے انسپائرڈ ہیں. بی بی سیدہ زینب کے حوالے سے تواریخ میں یہ آتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد شی روز لائک اے سن, وہ سورج کی طرح وہ طلوع ہوئیں اور انہوں نے اہل بیت اطہار کو وہ لیڈرشپ فراہم کی. دیکھیں اس وقت جناب امام زین العابدین بھی چھوٹے تھے, بیمار تھے, اور بی بی سیدہ زینب کا جو پہلا خطاب ہمیں نظر آتا ہے تاریخ میں جب شہادتیں ہو گئیں, اور یہ علامہ عماد الدین حافظ عماد الدین کثیر نے بھی اس کو ریکارڈ کیا. اب ان لوگوں کو پرزنرز آف وار بنایا ہے اور انہیں ٹورڈز کوفہ لے کے جا رہے ہیں. تو بی بی سیدہ زینب نے استغاثہ بلند کیا, سرکار دو عالم کو پکارا, محمدہ محمدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ آپ کی نسل پاک, یہ آپ کا وہ حسین آج یہاں پر کٹا پڑا ہے اور یہاں پہ اس کے جسم کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں. یہ ہے وہ آپ کا حسین جس سے آپ محبت کرتے تھے. بے کجاوا سواریوں کے اوپر, ایسی سواریاں جن پہ سیڈلز نہیں ہیں, جو لوگ رائیڈ کرتے ہیں وداؤٹ سیڈل رائیڈ کرنا بذات خود بہت ہی بڑا ٹارچر ہے. ان سارے بچوں کو, اہل بیت کے بچوں کو, خواتین کو, امام زین العابدین کو بیڑیاں پہنائی گئی ہیں. اور یہ لوگ جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ کے اندر ان کو نعوذ باللہ ہیوملیٹ کیا گیا, جیسے جیسے یہ کوفہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے. اور یہ وہ کوفہ ہے جہاں پہ مولا مرتضیٰ کا یہ کیپٹل تھا اپنے وقت میں, لیکن آج یہاں پر جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں, نیزوں پہ سروں کو اٹھایا ہوا ہے, باڈیز کو میوٹیلیٹ کیا ہوا ہے. اب جب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے کورٹ کے اندر یہ ساروں کو پیش کیا گیا ہے, تو وہاں پر اس شخص نے قرآن عظیم الشان کی آیت پڑھ کر غلط تعویل کی اور کہا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے, تو نعوذ باللہ اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا, نعوذ باللہ, اور اللہ نے تم لوگوں کا بندوبست کیا. اس طرح کے الفاظ اس نے ادا کیے. بی بی سیدہ زینب وہاں پہ کھڑی ہوئی. واہ. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جب خطاب کیا تو یوں لگتا تھا کہ حیدر کرار کی آواز ہے. اور بی بی سیدہ زینب نے کہا, بدبخت, میں نے اپنے رب سے جمال کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں ہے. I have not received but beauty from Almighty Allah. اس وقت بھی جب شہادتیں ہو گئی ہیں, جب وہ صبر و استقامت کی جبل بنی ہوئی ہیں, وہ اس وقت بھی رب العزت کا شکر ادا کر رہی ہیں. جہاں پہ لوگوں سے صبر نہیں ہو سکتا, یہ شہزادی کونین کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں. اور وہاں پر یہ پلاٹ تھا کہ امام زین العابدین کو شہید کیا جائے, بیکاز ہی واز دی سول سروائیور آف اہل البیت. اور دیکھیں یہ اگر ہم تاریخ میں ذرا پیچھے جائیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیے گئے نا کہ اس شخص کا کیا پیغام پھیلے گا, نعوذ باللہ یہ تو ابتر ہے, اس کی تو نسل ہی نہیں ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل کیا, انا اعطیناک الکوثر, آپ کو ہر طرح کی کثرت ملی ہے, خیر کثیر ملی ہے, اور اس میں اولاد کی کثرت بھی شامل ہے. تو وہ جو کوثر کا مصداق ہیں وہ بی بی سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا ہیں سلام اللہ تعالی علیہا. اور آقا نے خود فرمایا, میری نسل رب تعالیٰ نے فاطمہ میں رکھ دی ہے, اور فاطمہ کے بیٹوں کا اسبا یعنی دادا میں ہوں, تو اس نسل نے باقی رہنا ہے. اور وہاں پر امام زین العابدین کو شہید کرنے کا پلاٹ ہے. یہ ہمارے سارے مورخین نے ارملہ لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو, یہ لڑکا بالغ ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے. اینڈ دے چیکڈ, یا آپ لوگ اس کو سمجھیں, دے چیکڈ, اور پھر انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو. تو بی بی سیدہ زینب آگے بڑھی ہیں, وہ جو دنیا کا وسیلہ ہے نا آل رسول کو بچانے کا. تو بی بی سیدہ زینب نے کہا کہ تمہاری پیاس اب تک نہیں بجھی,
تم نے 18 بنو ہاشم کے بچوں کو شہید کر دیا, تم نے ہماری فیملی کو شہید کر دیا, اب تم ایک بیمار بچے کے پیچھے ہو, اگر تم اس کو شہید کرو گے تو پہلے تم مجھے قتل کرو گے. تو بی بی سیدہ زینب نے آل رسول کو, وہ جو وارث کوثر جنہوں نے بننا ہے, ان کو وہاں پہ بچایا ہے. یہ آپ کا دوسرا بڑا کارنامہ ہے. اور پھر اس قافلے کو منزل بمنزل یہ دمشق کی طرف یہ قافلہ گیا ہے. اور امام زین العابدین یہ فرمایا کرتے تھے, مجھے شہادتوں کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا کوفہ اور شام والوں کی خاموشی پر مجھے دکھ ہے. یعنی جب آپ خاموش ہوتے ہیں, یو آر اے سپورٹر آف سیٹن جب آپ خاموش ہیں. اب جب یہ دمشق کے اندر یہ قافلہ گیا ہے اور نعوذ باللہ یزید کے کورٹ میں ان کو پیش کیا گیا ہے, تو ادھر جو بی بی سیدہ زینب کا خطاب ہے, ابن اسیر نے بھی اس کے شواہد جو ہیں ریکارڈ کیے ہیں. ایک پورا ریولوشن ہے وہ خطاب, یعنی آپ کا جو پہلا فقرہ ہے اس فقرے سے لے کے آخر فقرے تک وہ انقلاب در انقلاب ہے. اور جناب امام زین العابدین کا خطاب, ایک ینگ لڑکے کا خطاب جو بیمار ہے, جس نے شہادتیں دیکھی ہیں, اور آپ نے فرمایا وہاں پہ اپنے محاسن بیان کیے کہ میں کون ہوں. کہا کہ میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں, میں مکہ اور مدینہ کا بیٹا ہوں, میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اپنی نسبتوں کا اعلان کیا. اور یزید جو تھا, یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ارملہ, یہ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں. یہ بظاہر بڑے ایٹ ٹائم سافٹ پریٹینڈ کریں گے کہ وہ ہمیں تو پتہ نہیں چلا, مطلب اس طرح کا بھی ایک پیٹھ میں تو خنجر, ہاں, اور وہ سارا معاملہ. تو اب وہاں پر جب امام زین العابدین کا خطاب ہوا, بی بی سیدہ زینب کا خطاب ہوا, تو ایک لرزہ طاری تھا. لوگوں کو تو تب پتہ چلا کہ یہ آل رسول کو شہید کر لائے اور یہاں پہ شادیانے بجا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ریولوشن آ جائے, کوئی کو ہو جائے, اذان دو. مؤذن کو کہا کہ تم اذان دو, اور وہاں پہ اذان دینی شروع کی کہ امام زین العابدین کے خطاب کو روکا جائے. اور جب وہاں پر یہ کلمہ بلند ہوا, اشہد ان محمد رسول اللہ, تو امام زین العابدین نے کہا مؤذن رک جا, کیا محمد رسول اللہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ یزید تیرے جد ہیں. تو آج بھی میرے والد نے قربانی دے کر میرے جد کی اذان کو بچا لیا ہے, وہ کلمہ بچ گیا ہے. تو امام علی مقام کی یہ جو ساری سٹرگل ہے, جس میں بی بی سیدہ زینب نے کی رول پلے کیا ہے. بی بی سکینہ وہ جو چھوٹی ننی شہزادی ہیں امام حسین علیہ السلام کی, جو صبر و استقامت کا وہاں پہ جبل بنی ہے, ان بیبیوں کے بغیر حدیث عشق جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. یہ حدیث عشق میں کربلا کی لیڈرشپ امام علی مقام کے پاس ہے, تو وہ جو دیگر ایپیسوڈز ہیں ان کی لیڈرشپ بی بی سیدہ زینب کے پاس ہے. ارملہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا لوگ تھے. ہمیں زندگی میں تھوڑا سا ٹرائل آئے, تھوڑا سا ٹارچر آئے, تو پریشان ہو جاتے ہیں ان کے اوپر. میں آپ کیونکہ پالیٹکس پہ بھی بات کرتی ہیں, ہمارے سافٹ ویئرز اپ ڈیٹ ہو جاتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے آخر تک اپنے حق والے سٹینڈ کو نہیں چھوڑا. زندگیاں قربان ہو گئیں. بی بی سیدہ زینب نے اون و محمد کو کیسے قربان کیا ہوگا, ایک ماں تھیں. علی اکبر کیسے ان کے سامنے شہید ہوئے. بی بی سیدہ زینب آن دا ڈے آف کربلا, وہ تلہ زینبیہ, یہ ڈیزرٹ تھا نا, ایک صحرا تھا, تو صحرا کے اندر ٹیلے ہوتے ہیں, اس ٹیلے کے اوپر کھڑی تھی اور اپنے بھائی کا اور دیگر قربانیاں وہ دیکھ رہی تھیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور یہ سارے واقعات کو بی بی سیدہ زینب نے, امام زین العابدین نے پریزرو کر کے ہم تک پہنچایا ہے. تو بی بی سیدہ زینب کی عظمت کو سلام ہے, اور ان کے بغیر بالکل حدیث کربلا ادھوری ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب, خواتین کے کردار میں بی بی زینب کا ذکر کیا. خواتین کی لیڈرشپ سکلز پہ آج کے دور کے سے میں اس لیے ریلیٹ کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں, لیکن اسلام نے ایک بڑا کلیئر میسج دیا ہے کہ خواتین نے جس طرح سے اس واقعے کے اندر, اس میدان کربلا کے اندر اسلام کی, اپنے خاندان کی, اپنی عظمت کی, آل رسول ہونے کے حوالے سے ریپریزنٹیشن کی ہے, شاید اسی وجہ سے تا قیامت وہ چیزیں آج بھی ہم ڈسکس کریں اور تا قیامت یہ ڈسکس ہوتی رہیں گی. دیکھیں جی, ہر بندے نے کسی نہ کسی طرح سیدہ کائنات سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے یہ ان کو لکھنا پڑا کہ واقعہ کربلا جو ہے یہ سیدہ زینب کے بنا یہ ادھورا ہے. علامہ اقبال بھی بول کے
انہوں نے کہا بنیادی طور پر آج کی جو خواتین ہیں ماڈرن دور کی، تو ان کے لیے جو کردار ہے، جو مشعل راہ کا ایک کردار ہے، وہ سیدہ زینب ہیں۔ بے شک۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اگر آپ خمیر دیکھیں تو ان کا بھی وہی خمیر ہے جو سیدنا امام حسین کا ہے، اتنی جری بہادر، اور کیسے کیسے آپ نے، اور آپ کا کوئی ایک خطبہ نہیں ہے، کوفہ کے بازاروں میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے، یزید کے دربار میں بھی آپ نے خطبہ دیا ہے، ابن زیاد کو بھی آپ نے مخاطب کر کے کہا ہے، اور وہ خطبے اتنے دبنگ قسم کے خطبے ہیں، محدثین کو اور مورخین کو یہ لکھنا پڑا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمایا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ ایک جری اور بہادر، ٹھیک ہے، مولا علی کے خانوادے ہی سے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو مخاطب ہو۔ خواتین کا بیسیکلی واقعہ کربلا میں کردار اتنا پرومیننٹ ہے کہ علامہ طبری کو بھی لکھنا پڑا کہ جب ساری شہادتیں ہو گئیں تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ رات شام کا جو وقت تھا، آپ چراغ تو گل ہو گئے، آپ نے ایک نیزہ پکڑا ہوا تھا اور ایک خنجر یا ایک تلوار پکڑی ہوئی تھی، اور آپ وہاں پہ خیموں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ کھڑی تھیں، یعنی آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی خناس آتا ہے ادھر حملہ کرنے کے لیے تو میں اس کا مقابلہ کروں۔ یعنی اتنا صبر اور اتنا جذبہ اور اتنا ایک، میں یہاں پہ ایک جملہ دینا چاہوں گا، آل بیت اطہار کے جو مقدس جو نفوس ہیں ان کے اوپر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ پہاڑوں کو پسینہ آ جائے شاہ جی، اتنے جو ہے نا وہ ظلم ہوئے ہیں، پہاڑ لرز جائیں اور جو صحرا ہیں وہ منتشر ہو جائیں، اتنا ظلم و بربریت کیا گیا ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ آج کل جو ہے نا وہ سمارٹ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا وہ یزید کا کوئی کردار نہیں تھا، جی تھا کروڑ% تھا۔ کیوں؟ اگر یزید اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھا تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر کیوں بنایا؟ اس نے پھر جناب حضرت نعمان بن بشیر کو گورنرشپ سے معطل کیوں کیا؟ ٹھیک ہے، پھر شمر کو ادھر، یہ سارے وہ واقعات ہیں جو ڈائریکٹلی یہ بتاتے ہیں کہ واقعہ کربلا کروانے میں کردار کس کا ہے اور کس کی یہ حرکتیں ہیں۔ اور میں یہاں پہ ایک بات اور بتانا چاہوں گا، یہ جو سادات کا قتل عام اور سر عام انہوں نے کیا ہے نا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا، فاطمہ تو بدعۃ منی، سیدہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے اور میری جان ہے۔ امام مناوی جو ہیں وہ فیض القدیر میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، محترمہ ارملہ میں یہ آپ کو آن ریکارڈ بات بتانا چاہوں گا کہ صرف سیدہ فاطمہ حضور علیہ السلام کے جسم کا، جگر کا اور آپ کے جسم وجود اطہر کا ٹکڑا نہیں ہے۔ امام مناوی کہتے ہیں، میں یہاں پہ عبارت پڑھنا چاہوں گا، آپ فرمائیں فَكُلُّ مَن يُشَاهَدُ الْآنَ مِن ذُرِّيَّتِهِمَا بدعتم من تلک البدعت وان تعددت الوسائط۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی حسبی نسبی سادات ہیں، جو آل رسول ہیں، جو سادات ہیں، وہ اسی ٹکڑے کا تسلسل ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ یہاں پہ آخری بات جو ہے اسی حدیث کا جو انہوں نے مفہوم میں بتایا کہ اسی ٹکڑے کا تسلسل ہے، وَإِن تَعَدَّدَتِ الْوَسَائِطُ، اگرچہ کتنے ہی واسطے کیوں نہ ہو جائیں، کتنی ہی نسلیں جو ہے نا وہ کیوں نہ گزر جائیں، حضور نے ان سادات کو اپنی آل شمار کیا ہے، اپنے جسم کا ٹکڑا شمار کیا ہے، اپنے جسم کا حصہ گردانا ہے، اور وہ وجود مسعود جس سے جو ہے نا وہ ہمیشہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اچھا، اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں، بس میرے پاس لاسٹ منٹ ہے، میں چاہوں گی آپ وائنڈ اپ کر لیں۔ یہاں پہ سیدہ زینب جو ہیں امام حسین کی لیڈرشپ کو آگے بڑھاتی ہوئے نظر آتی ہیں، وہاں پہ مولا علی کی ایک اور بیٹی بھی ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بالکل ساتھ نظر آتی ہیں، وہ حضرت ام کلثوم۔
ان کا میں جملہ یہاں پہ تاریخی جملہ جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور عوام الناس کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں کہ جب کوفہ کا بازار تھا، لوگ یوں غور کے ساتھ ان اہل بیت اطہار کی مستورات اور عفت مآب بیویوں کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ نے ایک جملہ بولا، اے یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والو، تمہیں حیا اور شرم نہیں آتی؟ حضور کے جو گھر والی مستورات ہیں ان کی طرف تم گھور گھور کے دیکھ رہے ہو۔ اور پھر آپ نے آل شام کی طرف مخاطب ہو کے آپ نے خطبہ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا یا اہل الکوفہ انتم قتلتم خیر رجالات بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے سفاکیت کے ساتھ اس شخصیت کو، اس مقدس ہستی کو قتل کیا ہے، اس کو شہید کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ کیا بات ہے! آپ کا یہ جملہ کہنا تھا، بس آخری جملہ، کہ اب ہوا کیا؟ فدج الناس بالبکاء، لوگ جو ہے نا وہ بپھرے اور رونا، زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ ونشرت النساء شعورہن، عورتوں نے اپنے بال بکھیر لیے اور انہوں نے خاک جو تھی وہ اٹھا کے انہوں نے اپنے سر میں ڈالنا شروع کر دی۔ تو حضرت سیدہ ام کلثوم نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا شہید کر کے، قتل عام حضور کی آل کا کر کے اب تم یہ کیا ڈرامہ رچا رہے ہو، کیا دکھا رہے ہو لوگوں کو کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو واقعہ کربلا بیسیکلی محترمہ یہ اس طرح کا ایک پری پلانڈ انہوں نے کر کے حضور کی ذریت کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، اتنی وہ بربریت اور ظلم، کہ میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چشم فلک نے اس طرح کا ظلم کائنات انسانی کی ابتدا سے نہ دیکھا ہے اور نہ کائنات انسانی کی انتہا تک دیکھے گی۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا، فہد صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ میں نے بریک پر جانا ہے، فرید حسین فریدی ہمارے ساتھ موجود ہے، میں چاہوں گی کہ بریک پر جانے سے پہلے کوئی منقبت سنائیں۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں، دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس، بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس، بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے اکسیر سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی۔
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। सियासत के हवाले से बात करेंगे और मुल्क की सियासत में आपको पता है ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं कि हम परेशान हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद हुकूमत ने 4 बड़े फैसले किए हैं और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट की मरहून मिन्नत होगा। हुकूमत जी मखसूस नशिस्तों का फैसला गैर आइनी जो उस हवाले से उसमें किया जाएगा। हुकूमत ने फ़ॉरेन फंडिंग हो, साइफर केस हो, तालिबान को वापस लाना हो, आर्मी तंसीबात पर हमला करना हो और IMF को खतूत लिखने के हवाले से आर्टिकल 17 के तहत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर दिया है। आरिफ अलवी हो, इमरान खान हो और कासिम सूरी साहब हो, उनके खिलाफ गैर कानूनी जो रूलिंग देने के लिए आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वाले जो समंदर पार जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको हम कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला भी किया गया है। पासपोर्ट, ID कार्ड सब ब्लॉक किए जाएंगे और दूसरी जानिब हुकूमत की जो सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उस हवाले से उन्होंने तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी के फैसले से नाखुश जो कह लें उसका फैसले की हिमायत ना करने के हवाले से कहा और खासा नाखुश उनका रद्द अमल भी था। सीनियर पार्टी रहनुमा फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने खुलकर मुखालफत की है इस हवाले से और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हो या आर्टिकल 6 के हवाले से कार्रवाई हो, इसकी बातें उन्होंने कहा ये सब बातें फजूल हैं। PTI पे पाबंदी के फैसले से जो हुकूमती इत्तेहादी जमात है MQM वो भी अभी लाइल्म है और उन्होंने कहा कि हुकूमत ने ना हमसे राबता किया है और ना ही किसी किस्म की मुशावरत की है। जबकि कल अताउल्लाह तारड़ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि तमाम इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से हमने ये फैसला किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने हमायत नहीं की। MQM ने लातालुकी का इजहार किया है, जबकि खालिद मकबूल सिद्दीकी के हवाले से जी वो मुल्क से बाहर है और उनकी वापसी पर MQM उन्होंने कहा कि फैसला करेगी। इसी तरह मुख्तलिफ जो हम इत्तेहादी जमातों की तो बात कर रहे हैं, हुकूमती फैसलों पर जी तहरीक इंसाफ ने भी रद्द अमल दिया है। मुल्क की सियासत किस तरफ जा रही है और जो पाबंदी लगने का फैसला है किस हद तक पॉसिबल या इम्प्लीमेंटेशन है, लोग के फैसला कर लिया गया है, लेकिन इसमें जो इत्तेहादी जमातों की इस हवाले से नाखुश होना है, उनका इस मामले की हिमायत ना करना है, ये भी बहुत सारे भाम पैदा करता है। कानूनी तौर पर इस पाबंदी के हवाले से क्या इसमें फ्लॉज हैं, क्या इसमें डूज एंड डोंट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आरिफ चौधरी साहब हैं, हमारे कानून हैं, हम इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपका भी। इसके साथ साथ ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ अदनान मलिक साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर, हम उनको खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सबसे पहले तो मैं पाबंदी वाले एक फैक्टर पे आपसे राय लेके फिर इसके कानूनी एस्पेक्ट पे भी बात करूंगी। ये जो कल अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी हम इस तमाम तर चीज़ों के बेस के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ को, ये क्या सोचा और इत्तेहादी जमातों ने जो इस पर रिएक्शन दिया, मैं ज़रूर चाहूँगी आप इस हवाले से डिटेल्स बताएं। देखिए उर्मिला, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, वाह, ख्वाहिशात पे कोई पाबंदी नहीं है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी है। ख्वाहिश इंसान किसी चीज़ की भी कर सकता है, लेकिन मैं अताउल्लाह तारड़ साहब के बारे में यही कहूँगा, अनोखा लाडला खिलन को मांगे चांद रे। क्या ऐसी पाबंदी मुमकिन है इस पाकिस्तान में, और वो भी जमहूरी दौर में? ये पाबंदियाँ लगती हैं डिक्टेटरशिप में। जब 1985 में एक डिक्टेटर की हुकूमत थी और उसने गैर जमाती इलेक्शन कराए जिसने पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी बुनियादों को खोखला कर दिया था, उसके बाद ना ये कौम मुतहम्मल हो सकी, ना हमारे अदारे, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट, कोई भी किसी ने भी गैर जमाती इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा भी नहीं। और उस दौरान जो ब्रीड आई हमारे पास सामने आई सियासत में, उन्होंने आके इस मुल्क को संवारने की बजाय मज़ीद बिगाड़ने में अपना किरदार अदा किया है। पाबंदी किसी चीज़ की भी हो जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हो, उसको ख़िलाफ़ ही कहा जाता है और उसको अवाम कबूल नहीं करते, बजाय इसके कि वो अपोजिशन जो है उनके साथ मिल के चलते, आगे बढ़ते। देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सुपीरियर अदालत है, उसके 13 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया है कि PTI को उनकी मखसूस नशिस्तें दे दी जाएँ। बिल्कुल, अगर आपको ये फ़ैसला पसंद नहीं तो आप रिव्यू में चले जाएँ, जैसा कि वो चले गए हैं। पाबंदी किस बुनियाद पर लगा रहे हैं? क्या अभी कोई ताज़ा वाक़या हुआ है? ये 9 मई का वाक़या है और 9 मई को गुजरे हुए भी 1.5 साल हो चुका है। अब उसमें आप पाबंदी लगा रहे हैं तो उस वक्त लगाते, उस वक्त भी तो आप ही की हुकूमत थी, केयर टेकर हुकूमत भी थी और उसके बाद PDM की हुकूमत उससे पहले आई थी, उस वक्त पाबंदी लगाते ना। अब पाबंदी लगाने का क्या तुक है, जबकि एक जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो मैदान में हैं,
اور ان کے جو الائنسی ہیں ان سب نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا. پیپلز پارٹی کی دیکھیں ایک ہسٹری ہے, پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسی کسی ڈکٹیٹرشپ کو اور ڈکٹیٹرانہ پابندیوں کو وہ نہیں مانتی. اس کے علاوہ کل تو ایم کیو ایم نے بھی کہہ دی ہے, جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہیں, اس چیز سے ڈینائی کیا, انہوں نے بھی ڈینائی کیا. اچھا, میں اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے ضرور چاہوں گی یہ جو پابندی کا معاملہ ہے اس پہ ہم قانونی رائے بھی لے لیں, چونکہ عارف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب, یہ جو کل گورنمنٹ کی جانب سے آرٹیکل 17 کے تحت پابندی لگانے کے حوالے سے کہا ہے, اور پھر جو آرٹیکل 6 کی بھی انہوں نے بات کی, قانونی طور پر اس کے کیا ہم اسپیکٹس کو جو کہہ لیں اس کو کنسیڈر کیا جائے یا پونڈر کیا جائے؟ بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 17 ہے اس کے اندر جہاں یہ آزادی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں, ایسوسیشن بنا سکتے ہیں, اس میں شامل ہو سکتے ہیں, ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہو تو پھر اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اور پابندی کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ریفرنس جو ہے کابینہ پاس کرنے کے بعد, یعنی تیار کر کے منظوری کے بعد بھیجے گی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ کارروائی ہوگی اور ایویڈنس ہوگی, ساتھ ہر چیز کو دیکھا جائے گا, الزامات کی تہ تک پہنچا جائے گا, اور اس کے بعد اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے تو پھر اس کے اوپر پابندی لگائی جا سکتی ہے. یہاں آپ بڑی ایک دلچسپ بات جس کو نظر انداز بہت سارے لوگوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب پریس کانفرنس کی ہے اطاعت آرر نے تو اس میں جتنے الزامات انہوں نے لگائے ہیں وہ سارے کے سارے ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرنے کے نہیں ہیں. وہ تو الزامات یہ ہیں کہ یہ ہمیں, یعنی جو تحریک انصاف ہے انہوں نے ہمیں کمزور سمجھ لیا, ہماری جو تحمل کی پالیسی تھی اسے انہوں نے کمزوری سمجھا, اب ایسا نہیں چلے گا, انہوں نے گالی کا کلچر بنا لیا ہے, انہوں نے یہ کیا, یعنی ساری کی ساری بات ان کی جو ہے اگر یہ یقیناً یہ پریس کانفرنس جو ہے یہ بھی سامنے آئے گی سپریم کورٹ کے, تو یہ بجائے خود اس بات کے لیے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے. معاملہ سارے کا سارا ان کے دکھ کا, غیظ اور غضب کا ہے جو اس وقت پولیٹیکل پارٹی حکومت کر رہی ہے. تو معاملہ اس کے علاوہ اور ایک بات یہ ہے کہ جب آپ نے کیس بھیجیں گے سپریم کورٹ کے پاس تو سپریم کورٹ کے پاس پھر طلب کیا جائے گا 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے آئی جی پنجاب کو, ان سے بھی یہ سوالات کیے جائیں گے کہ آپ کی جو فورس تھی وہ اس دن کہاں تھی, اور بلکہ یہ تو خود پھنس گئے ہیں کہ وہ چیز جس سے یہ بچ رہے تھے, کیونکہ آج تک کوئی کمیشن مقرر نہیں ہوا 9 مئی کے واقعے کے اوپر تحقیقات کے لیے, کوئی اس کی باقاعدہ انکوائری نہیں ہوئی, تو اب اس کی انکوائری بھی ایک طریقے سے ہو جائے گی کیونکہ یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جو الزام ہے یہ تحریک انصاف پہ ہی نہیں, اصل بات جو ہے یہ تو خود اطاعت آرر صاحب اور ان کے ساتھ باقی لوگ جس میں مریم نواز صاحبہ ہے اور جس میں آئی جی پنجاب ہے اور جس میں رانا ثناء اللہ ہے, یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے مل کے یہ پلاننگ کی تھی, اور اس بارے میں آپ کے ایک بڑے جید صحافی نے یہ الزام بھی لگایا ہوا ہے اور اس کا ابھی تک کوئی تردید نہیں آئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو کوشش تو کرنی یہ چاہیے کہ اگر وہ واقعی سیاسی قوتیں ہیں تو وہ میدان میں مقابلہ کرے. اب چونکہ صورتحال یہ ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چوری کر کے مینڈیٹ تحریک انصاف کا, یعنی عوام کی رائے کو یہ دبانے کے لیے جو عمل کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب اب ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں ہضم بھی ہو جائے اور عوام جو ہے وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کر لے. اور دوسری طرف یعنی آپ دیکھیں ایک قحط کی فضا پیدا کر رہے ہیں کہ یعنی ہر روز مہنگائی اور ان کی یہ پرائورٹی نہیں ہے. اچھا عارف صاحب, یہ جو ابھی آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ انہوں نے یہ پریس کانفرنس کر کے خود سے ایک کہہ لیں کائنڈ آف بلنڈر کر دیا ہے, عارف صاحب عدنان صاحب ڈو یو اگری عارف صاحب کی بات سے کہ واقعی یہ جو عطا صاحب نے کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں زیادہ تر اٹ واز آل اباؤٹ دیم؟ دیکھیں ارملہ, بات یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون ایک بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے اور یہ حکومت بھی, اور حکومت کے خاص کر جو چند ایک لوگ ہیں, باقی بڑے سیزنڈ لوگ ہیں اس میں. دیکھیں آپ نے خواجہ سعد رفیق کا کوئی ایسا بیان نہیں سنا, بہت اچھے پولیٹیشین ہیں, جاوید کے حوالے سے انہوں نے بڑا پازیٹیو بیان دیا,
اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, وہ ڈیلی کسی نہ کسی چینل پہ بیٹھتے ہیں, انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. پی ٹی آئی کو ملنے والی پے در پے کامیابیوں کے بعد اب وہ برداشت نہیں کر پائے اور انہوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا تاکہ ان کی خوشیوں کو غارت کر سکیں. یا آپ یوں کہہ لیں کہ جو مہنگائی کی ہماری صورتحال ہے, پیٹرول آج بھی بڑھ گیا ہے, بجلی کے نرخ بڑھ گئے ہیں, سارا کچھ عوام چیخ رہے ہیں, ان کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک طرح کا شوشہ چھوڑا گیا ہے. لیکن عدنان صاحب, جس طرح سے آپ نے کہا یہ اٹینشن ڈائیورٹ, ڈونٹ یو تھنک کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہوگی, اس سے چیزیں مزید فلیئر اپ ہوگی؟ بیکاز وی آل نو, ان فیکٹ دے نو کہ تحریک انصاف کے پاس ایک ووٹ بینک ہے اور جو ایک انگیجڈ ووٹ بینک ہے. آپ اس سے ڈینائی چاہتے ہوئے آپ اپنی دل کی تسلی کے لیے ڈینائی کر سکتے ہیں, لیکن آن گراؤنڈ ریالٹی از ویری ڈفرینٹ. آپ یہ دیکھیں کہ اب جو پولیٹیکل سینیریو بننے جا رہا ہے اس میں قومی اسمبلی میں یہ مخصوص نشستوں کے بعد 77 مخصوص نشستیں اگر پی ٹی آئی کو مل جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کی تعداد لارجسٹ سنگل پارٹی کے حوالے سے بڑھ جائے گی, اور پھر 3 پارٹیاں جن کے پاس میجورٹی ہے, جس میں مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہیں. ابھی جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا رہی ہیں. کل کو کیا پتہ اس سیاست کا, سیاست میں کوئی چیز حرف نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے اگر حکومت بنا لیں تو نون لیگ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور آصف علی زرداری جو ہیں, میں انہیں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں, بڑے زیرک آدمی ہیں. وہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جو بعد میں ان کی آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے. انہوں نے پہلے بھی بہت میچورٹی سے بہت میچورٹی سے سارا سیٹ اپ انہوں نے کیا ہے. انہوں نے دیکھیں ان کی سیاست کا ایک مطلب خوبصورت انداز دیکھیں کہ وہ جتنے بلیمز ہو رہے ہیں وہ سارے مسلم لیگ نون کو ہو رہے ہیں. وہی تو بات ہے, اسٹریٹجی. وہ خود بینیفٹس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست اسی کا نام ہے کہ کم دو زیادہ لو. تو وہ اس بات پہ جو ہے وہ خوش ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں ان کی صورتحال. اب ان کی صورتحال عجیب سی بن گئی ہے مسلم لیگ نون کی. عوام میں پذیرائی شاید وہ نہ رہی ہو, بلیم بھی لگ رہا ہے عوام کی طرف سے بھی, سیاست کی طرف سے بھی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی. فارم 47 والے تو فارم 47 والوں کو برداشت کرنا چاہیے, کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر یہ پی ٹی آئی کو بریدنگ سپیس نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ 9 مئی جیسا پھر کوئی واقعہ یہ ملک اور قوم افورڈ نہیں کر سکتی. ڈیفینیٹلی. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, میں ضرور چاہوں گی کہ عارف صاحب کو بھی میں بیچ میں شامل کروں. عارف صاحب, جس طرح سے عدنان صاحب نے بڑی بات کی ہے کہ تحریک انصاف کو بریدنگ سپیس دینی چاہیے, اور جہاں پہ ابھی ہم ان اتحادی جماعتوں کی بات کرتے ہیں, چلے میں ایک اسپیسیفک جماعت کی بات نہیں کر رہی ہوں, کہ جہاں پہ ان کو تھوڑی سی یہ بریدنگ سپیس ملتی ہوئی نظر آتی ہے تحریک انصاف کو, وہ آئے روز اس طرح کی کوئی ایک پریس کانفرنس, اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ, اس طرح کا کوئی کیس لے کر آتے ہیں, جس سے ایز اے پبلک ہم جب لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں تو لوگوں کا پرسیپشن بہت ایکسٹریم پہ جا رہا ہے نیگیٹیوٹی کی طرف ان کے ان حرکات کی وجہ سے. دیکھیں پالیٹکس جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے یہ براہ راست سیاسی پارٹیاں نہیں کر رہی, کوئی اور ان سے پالیٹکس کرا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کافی عرصے سے ماحول جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی سیاسی نہیں بن رہا, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو اس وقت بھی بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھتے کہ اب ہم اقتدار میں آئے ہیں تو ہمیں کسی طریقے سے چلنا چاہیے, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی ہمیں آرام سے بات کرنی چاہیے, ان کو بھی ساتھ دے کے چلنا چاہیے, احتساب کا عمل اپنے طور پہ جاری رہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہمیں اس طرح کی لڑائی اور معاندرت کی فضا نہیں رکھنی چاہیے. اور وہی عمل جو ہے آج تک جاری ہے. اور بلکہ ایک بات آپ دیکھیں کہ یہ جتنا کچھ ان سے کروایا جاتا ہے یہ اب اتنے مجبور محض ہوتے ہیں کہ اس کی یہ ذمہ داری بھی بعد میں اگر شفٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے. مثلا رانا ثناء اللہ کے خلاف اس وقت کارروائی, یا پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ کی طرف سے یہ کارروائیاں جو ہو رہی ہیں یہ ساری کی ساری ہو رہی, باقی سب لوگ جو کر رہے ہیں. اب معاملہ آپ ذرا غور کریں اس پہ کہ اس وقت پاکستان کی ضرورت کیا ہے. پاکستان کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک سیاسی طور پر پختہ اور ایک ایسی حکومت بنائیں جس پہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں, اسے دنیا میں بھی پذیرائی ہو. آپ کے اپنے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو ٹریبونلز ہیں وہ فیصلہ کریں, اور جو الزام ہے اس کا تحریک انصاف کا اس کی چھان بین ہو جائے کہ کیا ان کو فارم 45 جو ہے اس کے مطابق ان کی سیٹیں جو ہے وہ انہیں بنتی ہے وہ انہیں مل جائیں. اچھا اس سے ہوگا کیا
اس سے کم از کم ایک گرد جو ہے وہ چھٹ جائے گی. اور دوسرا آپ اپریشیٹ کریں تحریک انصاف کو کہ اب تک انہوں نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا جو غیر آئینی ہے. ان کا سربراہ جیل کے اندر موجود ہے, وہ مقدمے لڑ رہے ہیں, اور کسی طرح بھی وہ تحریک ایسی کوئی بات نہیں کر رہے کہ لوگوں کو کہے کہ آ جاؤ بھائی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور آپ ذرا ذہن میں رکھیں, اب تک ہم جس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے 2 صوبے جو ہے وہاں عملاً وفاق کی کوئی بات نہیں بن رہی. اور 100/100 کہ جو بہت بڑا فیصلہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہ وہ آپریشن جو ہے استحکام پاکستان, اس کے معاملے میں کوئی وہاں سے آپ کو سپورٹ نہیں مل رہی. اور وہی علاقہ ہے جہاں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو آپ کی اگر ریٹ کی یہ حالت ہو جائے تو یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ یہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تو اپنے طور پر یہ سمجھے کہ ایک مفاد اپنا حاصل کر رہی ہے اور موج میں ہے, یعنی نیچے پنجاب میں ان کی گورنمنٹ ہے, مرکز میں ان کی گورنمنٹ ہے, اور جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں اپنے ذات کے لیے. لیکن اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان اس سطح پہ پہنچ رہا ہے جس سے واپس لانا مشکل ہوگا. اب آپ یہ الزام دیکھیں کہ جس ان پہ یہ بھی الزام ہے کہ انہوں نے کانگریس کی قرارداد جو ہے وہ پاس کروائی. اس سے زیادہ عامکانہ کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کنونس کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, تو وہ اس کا حق ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کانگریس وہ آپ کی ماتحت ہے کہ وہ کانگریس جو ہے وہ یہ کہے کہ جی آپ اپنے ملک کے اندر صحیح انتخابات کرائیں, یا آپ لوگوں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو بحال کریں, یا پوری دنیا میں اس سے پہلے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کر رہی ہے. اب یہ جو دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے خلاف کہ یہ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا انہوں نے مینڈیٹ جو چوری کیا ہے, اب ان آوازوں کو بھی اس پابندی کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں, کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے عارف صاحب, عدنان صاحب, جس طرح ابھی آپ نے خود بھی ایک ٹرم یوز کی کہ بوکھلا گئے ہیں, اور جب انسان بوکھلاتا ہے تو اس میں بہت سارے ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں, ایسے بلنڈرز بھی ہو جاتے ہیں جن کو بعد میں کور اپ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور سیاست کے اندر تو بلنڈرز ویسے اب تو ڈیجیٹل پہ ویسے ہی سب کچھ سامنے آ جاتا ہے کہ آپ نے کیا بات 10 سال پہلے کی تھی یا 50 سال پہلے کی تھی. تو یہ جو سارے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ان کے اگینسٹ یا ان کو الٹا تو نہیں پڑ سکتے یہ سارے؟ آبویسلی میں تو یہی سمجھوں گا کہ اگر ان کے اتحادی جو ہیں جو حکومت میں شامل ہیں یا حکومت میں شامل نہیں, حکومت کا کسی نہ کسی طرح حصہ ہیں, اگر وہ اس بات کو قبول نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون سنگل پارٹی بن کے کھڑی ہو گئی ہے. اس کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں, 3 ادارے ہیں. ایک ہوتی ہے مقننہ, ایک ہوتی ہے انتظامیہ, ایک ہوتی ہے عدلیہ. اگر مقننہ کے کیے گئے فیصلے پر انتظامیہ عمل نہیں کرا سکتی تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں, اور اگر عدلیہ جو ہے وہ ان کو تحفظ نہیں دے سکتی بنیادی انسانی حقوق کو تو وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے. لیکن اس دفعہ تو عدلیہ نے مقننہ کے فیصلے کو ڈس اون کیا ہے, اور عدلیہ جو ہے وہ سپریم عدلیہ ہے ہمارے یہاں. عدلیہ کا جو بھی فیصلہ ہو, اور یہ ایک فیصلہ جو ہے فل بینچ نے کیا ہے جس میں 13 رکنی جسٹس صاحبان تھے, جس میں 8-5 کا فیصلہ آیا ہے بظاہر جو لگ رہا ہے, لیکن جو 5 ہیں ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے, ان 5 نے بھی اختلافی نوٹ لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایچ جو جا رہا ہے وہ پی ٹی آئی کو جا رہا ہے, مخصوص نشستیں انہیں دے دینی چاہیے اور سیاست کے میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے, نہ کہ جو پی ٹی آئی کے دور میں ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنے تھے, جس طرح رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو ہوا, خواجہ آصف کے ساتھ جو ہوا, ایون حمزہ شہباز کے ساتھ جو ہوا. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مریم کے ساتھ بھی جو ہوا وہ بھی غلط تھا, شہباز شریف صاحب کے خلاف, میاں نواز شریف کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ غلط ہے. جو غلط چیز ہوتی ہے وہ عدلیہ اس کو غلط ثابت کرتی ہے, تو ہم عدلیہ کو غلط ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ تو ہمارا طریقہ کار رہا ہے عدنان صاحب, ہم تو اداروں کو, جج صاحبان کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں. نہیں, آپ ججز کو کنٹروورشل نہ کریں, ان کے فیصلوں پہ آپ کمنٹ اعتراض کر سکتے ہیں, اعتراض کر سکتے ہیں, وہ آپ کا حق ہے. کسی کو دیکھیں عدلیہ نے ایک فیصلہ کرنا ہے, اس میں ظاہر ہے ایک کو انصاف ملنا ہے, یا تو ملزم کو ملے گا یا مدعی کو ملے گا. تو ہمارے ہاں تو جو مدعی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طور ملزم ہے. یا اب عدلیہ کے بارے میں وہ اس طرح کے فیصلے کر کے, اور یہ ایک بڑی دلچسپ انہوں نے کل ایک بات کیا کہ ہم آرٹیکل 6 لگانے جا رہے ہیں عمران خان پہ, صدر عارف علوی پہ اور قاسم سوری پہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے. یہ کس کا فیصلہ تھا؟ ایک قانون مقننہ نے پاس کیا تھا. قاسم سوری کی جو ورڈکٹ تھی وہ اسمبلی کے اندر تھی,
اسمبلی کے فیصلوں کو عدلیہ ہی انڈو کر سکتی ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اگر عدلیہ نے انڈو کیا ہے تو آپ پارلیمنٹ میں پھر جا کے اس کے حوالے سے قانون سازی کر لیں, آپ کے پاس یہ رائٹ ہے نا. لیکن اب تو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس قانون سازی کا حق بھی نہیں ہوگا, اور مسلم لیگ نون کو آئندہ چند ہفتوں میں سرپرائز ملنے والے ہیں. دیکھیں, اس کے عمران خان کے خلاف جو ایک حشر برپا ہو جاتا تھا, کوئی بھی اس کے اسٹیٹمنٹ آتی تھی تو سب سے زیادہ پیپلز پارٹی اس پہ بولتی تھی. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے, اب پیپلز پارٹی نے عمران خان کے خلاف بولنا بند کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی ہے. اور جب یہ فروری میں الیکشن ہوئے تھے, اسی وقت بلاول بھٹو زرداری جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے ایک پیغام بھیجا تھا عمران خان کو جیل میں کہ جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. لیکن عمران خان نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا تھا. اس کے بعد سے مجھے بتا دیں کہ آج تک بلاول بھٹو نے یا زرداری صاحب نے, انہوں نے کوئی عمران خان کے خلاف کوئی بیان دیا ہو. تو یعنی کچھ ٹیبل ٹرنز ہو سکتے ہیں, ڈیفینیٹ ہو سکتا ہے. سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے. آج کے دوست کل کے دشمن, کل کے دشمن آج کے دوست بن سکتے ہیں. اور ماضی میں اسی طرح ہی ہوا ہے, ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرنے والے آج شیر و شکر ہیں, آج ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, ملاقاتیں کرتے ہیں اور سب کچھ صحیح ہے. اچھا عارف صاحب, یہ ابھی بہت شور مچا رہے ہیں نون لیگ والے, اور ہم نے دیکھا بھی, انہوں نے کہا کہ جی جو مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی گئی ہیں وہ تو انہوں نے مانگی نہیں تھی, وہ پٹیشنر تھے ہی نہیں اس سارے صورتحال میں. سو اس حوالے سے بھی میں بتائیں, کیا یہ جو لاجک مسلم لیگ نون پیش کر رہی ہے کہ جی ان کو بنا مانگے یہ سیٹیں دی گئی ہیں, اس میں کیا سچائی ہے اور کیا اس میں اسپیکٹس ہیں قانونی طور پہ؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کافی زیادہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, خاص طور پہ وزیر قانون کی طرف سے اور باقی بھی لوگوں کی طرف سے. اور ہر شخص جو اسٹیج پہ آتا ہے یا بات کرتا ہے ٹیلی ویژن پہ, وہ دوسرے کے بارے میں کہتا ہے کہ جی یہ قانون پڑھیں گے, آئین پڑھیں, انہیں آئین کا نہیں پتہ, قانون کا نہیں پتہ. ایک بات ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں اپیل گئی ہے آرٹیکل 185 کے تحت, اور ایک اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے, وہ آرٹیکل 187 کا ہے. 187 کا اختیار یہ ہے کہ سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس کرتی ہے. کمپلیٹ جسٹس وہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ سول کورٹ کا معاملہ ہے کہ جس میں ٹیکنیکلٹیز دیکھی جائیں گی کہ جی کون آیا ہے, کس نے اپیل فائل کی ہے, کیا ہے. جب انہوں نے انکوائری کی ہے, تحقیقات کی ہیں, تو اسے کہتے ہیں انکویزیٹوریل پروسیڈنگ, جس میں انہوں نے ہر طرح کے سوالات کیے اور ان سے جواب لیے. اور ان سوالات کے نتیجے میں آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سنی اتحاد کونسل ہے یہ کس طرح درمیان میں آتی ہے. سنی اتحاد کونسل اس وجہ سے میدان میں آئی کہ بنیادی طور پر جو آپ کا الیکشن کمیشن تھا وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں نہ صرف پوری نہیں کر رہا تھا بلکہ اس کے خلاف جا رہا تھا, آئین کے خلاف جا رہا تھا. اس نے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو جو میدان میں موجود تھی, اس کے ورکروں, اس کے جو ٹکٹ ہولڈر تھے, ان کو ماننے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا جی آپ آزاد الیکشن لڑ سکتے ہیں, تحریک انصاف کا نام استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ وہ بات تھی جس میں انہوں نے کور لیا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا جس میں سمبل سے انہیں محروم کر دیا گیا تھا. اس ساری کارروائی میں جو چیف جسٹس صاحب تھے, جو آتھر تھے اس فیصلے کے, وہ مکمل طور پر ڈیفینسو رہے کہ یہ اس کا مطلب انتخابی نشان لینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی پارٹی نہیں رہی تھی. اگر تحریک انصاف سیاسی پارٹی تھی تو پھر ان کو سمبل نہ ملنے کے باوجود جب لوگ جیت کے آ گئے تھے تو انہیں یہ حق پہنچتا تھا کہ وہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو یعنی سٹیج پہ وہاں لائے, اپنے پارلیمنٹ کے اندر لائے, اور پارلیمنٹ میں ان کی نومیریکل سٹرینتھ کی بنیاد پر پرپورشنیٹ الیکشن کے حوالے سے ان کو سیٹیں ملے. تو جب یہ صورتحال سامنے آئی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ میدان میں, اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تحریک انصاف تھی اس کو نکال دیا گیا میدان سے. اور یہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ لفظ آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی, یہ سیاسی جماعت ہے اور یہ سیاسی جماعت رہے گی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خواب یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کہ یہ تحریک انصاف کے خلاف اس کو آپ پابندی کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا علاج بھی آلریڈی موجود ہے. چونکہ تحریک انصاف اگر سیاسی جماعت رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس طرح کی چیزیں بھی کارگر نہیں ہوں گی. اس طرح کی پابندیاں کسی حد تک کارگر نہیں ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ عارف صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے بہت ڈیٹیل میں ہمیں بتایا. عدنان ملک صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، بیورو چیف لاہور ہمارے ساتھ موجود تھے. جی موجودہ گڈ مارننگ پبلک میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ابھی پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے شیزوفرینیا کے حوالے سے. بیسکلی یہ کیا ایک بیماری کہہ لیں، ایک ذہنی عارضہ ہے. اس میں لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں اور پاکستان میں اس کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. بیسکلی عارضہ ہے کیا؟ اس میں انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. پھر انسان بہت جو کہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے اور اس کیفیت میں سے انسان کو ٹھیک ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور اس کے ارد گرد کے لوگ اس میں کتنا انوالو ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں. تو شیزوفرینیا کے حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر طاہرہ مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے نفسیات ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر طاہرہ سب سے پہلے تو شیزوفرینیا ہے کیا؟ اس بیماری کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں پھر ہم فردر اس کی وجوہات پہ آتے ہیں. اسکیزوفرینیا بیسیکلی جو ہے ایک کرونک برین ڈیزیز ہے. اس میں برین کی اناٹمی جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. بیہیورل جو ہے وہ چینج نظر آتا ہے، اور صرف بیہیورل چینج نہیں ہے بلکہ آپ کی پوری جو آپ کہہ لیں کہ آپ کے پوری لائف کے جتنے بھی ایریاز ہیں، آپ کی سوشل لائف ہے، آپ کی انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہیں، آپ کی جاب ہے، ہر ایریا جو ہے وہ اس کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. ریسرچ کے مطابق پوری ورلڈ وائڈ جو پاپولیشن میں سے جو ہے 1% لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہے، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے یہ. اور اگر 3 لوگوں کو یہ عارضہ ہو جاتا ہے تو اس میں سے صرف ایک انسان جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ حاصل کر رہا ہے. یہ ریسرچ کا ڈیٹا ہے. یعنی کہ اس کا ٹریٹمنٹ کی طرف لوگوں کی آگاہی نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے. اور اس ٹریٹمنٹ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سی جہالت اس میں ایک حصہ رول پلے کر رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اسکیزوفرینیا بیسیکلی ہیلوسینیشنز، ڈیلوژنز، ایسی چیزوں کے ساتھ انوالو ہے جس کو ہمارے دیہات اور ایسے علاقوں میں سمجھا جاتا ہے کہ شاید جنات کا اثر ہے، جادو ہے، حاضری ہو رہی ہے. حالانکہ یہ اس کی مریض کی جو ہے وہ بیماری کا حصہ ہے. ہیلوسینیشن کیا ہوتا ہے؟ ہیلوسینیشن وہ چیزیں دکھنا یا وہ چیزیں محسوس ہونا، سینسز 5 سینسز سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ کو اسمیل فیل ہو سکتی ہے، اس میں آپ کو چیزیں نظر آ سکتی ہیں، اس میں آپ کو سنائی دے سکتی ہے، اس میں آپ کو جو ہے وہ اپنی باڈی پہ کچھ چلتا ہوا فیل ہو سکتا ہے. اور جب یہ سینسیشن جو ہے وہ اس کا بلیف اسٹرانگ ہو جاتا ہے، مطلب کہ مریض یہ سمجھنے لگے کہ ایسا ہی ہے جو میں سوچ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں ڈیلوژنل. ڈیلوژنل تھنکنگ جو ہے بلیف کے ساتھ ہے. ہیلوسینیشنز جو ہیں وہ ہماری امیجنیشن اور سینسز کے ساتھ. بالکل. اور اس میں جو ہے وہ ہمارا معاشرہ بڑا اہم رول پلے کرتا ہے علاج تک نہ جانے دینے. اچھا، میں علاج پہ آنے سے پہلے ڈاکٹر طاہرہ، جس طرح سے بھی آپ نے خود بھی بات کی کہ لوگوں کو اس حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے. آپ 3 میں سے اگر ایک بندہ اس کا ٹریٹمنٹ لے رہا ہے تو ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے کلوز سرکل میں لوگ ہیں جن کے پیرنٹس اس بیماری میں ہیں اور ان کی پرسنالٹیز ہی بدل گئی ہیں. اور سب سے زیادہ اثر جو ہے ان کے بچوں پہ آتا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ وہ پیرنٹس کو اس طرح سے اس پرسنالٹی کا اسپیکٹ انہوں نے دیکھا نہیں ہوتا. جو وہ اس طرح سے ہوتے تو ان کا جو ایک ڈسٹربنس یا مینٹل ٹراما ہوتا ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. سو وٹ ڈو یو سجیسٹ کہ لوگوں کو اس حوالے سے پہلے ہمیں بتانا کتنا ضروری ہے کہ یہ کوئی آسیب جن بھوت کا معاملہ نہیں ہے، اٹس اے میڈیکل ڈیزیز جس کو آپ کو کیٹر کرنا ہے یا اس کو حوالے سے آپ نے ٹریٹمنٹ لینا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے اس کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں، یہ آل آف سڈن اوور دی نائٹ نہیں ہو جاتا ہے کہ صبح اٹھے اور ایک مسئلہ لاحق ہو گیا. اس کے کلوز مل رہے ہوتے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن لیک آف نالج کی وجہ سے ہم اس کو اوور لک کر رہے ہوتے ہیں. اب اسکیزوفرینیا میں 2 بیسک کیٹیگریز میں ہم نے اس کو ایک سمٹمز میں اس کو ڈیوائڈ کیا. پازیٹیو سمٹمز. پازیٹیو سمٹمز کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اچھی سمٹمز ہیں، اور نیگیٹو سمٹمز. پازیٹیو سمٹمز کا مطلب ہے وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ کی پرسنالٹی میں آ گئیں، ایڈ ان ہو گئیں.
नेगेटिव सिम्टम्स जो होनी चाहिए लेकिन वो निकल गई। पॉजिटिव में है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर ऑफ स्पीच आ जाता है, आपकी हेलुसिनेशंस पॉजिटिव सिम्टम्स में है, आपका डिल्यूजनल थिंकिंग पॉजिटिव सिम्टम्स में है, आपका अग्रेशन पॉजिटिव सिम्टम्स में है, वर्ड सैलिड, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, यानी कि आपके इर्द गिर्द जो इंसान इस चीज़ को साइकोसिस को करने लगा है एक्सपीरियंस, तो शायद आप देखेंगे पहले उसका बात करने का जो तरीका है वो बड़ा वेल कंटेंट होगा, लेकिन जब वो इस चीज़ से दो चार होगा तो वो बात कहीं से शुरू करेगा, ख़त्म कहीं पे करेगा, प्रेशर ऑफ स्पीच होगा, आप उसकी एक्टिविटीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें फील करने लगेंगे जो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं थी, एक जगह घूरते चले जाना या ऐसी बातें करना जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। नेगेटिव सिम्टम्स में ये है कि अपनी सेल्फ हाइजीन को मेंटेन ना करना, कमरे में से नहीं निकलना, लोगों से नहीं मिलना, अपने आप में खोए रहना, खुद से सेल्फ टॉक जो है वो पॉजिटिव में है लेकिन अपने आप में खोना नेगेटिव सिम्टम्स में है। ये चीज़ें अगर आप किसी में फील कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने पेरेंट्स में, तो ये ओवर टाइम आती हैं, आपने इसको ऑब्जर्व करना है और फिर आपने कंसल्ट करना है। अब मैं क्योंकि मेरे पास टाइम कम है डॉक्टर तायरा, मैं चाहूँगी आप ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। क्या ये क्योरेबल है, और अगर क्योरेबल नहीं भी है तो क्या इसकी इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है? देखिए सैडली स्किज़ोफ्रेनिया का कोई डायरेक्ट अभी ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसमें न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हैं, डोपामिन है, ग्लूटामेट है और सेरोटोनिन है। इसके ऊपर जो है एंटीसाइकोटिक जो हैं वो मेडिसिन्स हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इसमें बिहेवियरल थेरेपी भी ज़रूरी है, इसमें फैमिली काउंसलिंग ज़रूरी है, इसमें इन्वायरमेंटल थेरेपी ज़रूरी है। आप अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो ये मैनेजेबल है, क्योरेबल की तरफ तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, बेहतर हो सकता है। 1/3 लोग जो हैं अगर ये ट्रीटमेंट लेते हैं और हम देखते हैं कि वो अपनी बेहतर लाइफ की तरफ आ जाते हैं। विल पावर भी तो इसके लिए बड़ी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। दूसरा मैं एक बात आपके प्लेटफॉर्म से लोगों को कहना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द की जो इन्वायरमेंट की तरफ जो है वो बी सेंसिटिव, ना कि नोज़ी हो। अब सेंसिटिव होने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो प्लीज़ रिपोर्ट करें, काउंसल करें फैमिली को और राइट टाइम पे राइट सोल्यूशन की तरफ जाएं। अच्छा डॉक्टर ताहिरा, आपने खुद भी कहा इसमें कोई एज लिमिट है कि इसके सिम्टम्स इस स्पेसिफिक एज के अंदर जो कह लें आया होने लग जाते हैं या ऑब्वियस होने लग जाते हैं और उस टाइम पे आपको समझ आए कि अभी इस प्रोसेस में ये पेशेंट? पहले अगर हम कोई 1 दिहाई पहले की बात करें तो ये 35 से अबव वालों की ज़्यादा सिम्टम्स थी, लेकिन अब चूँकि हम लोग जो हैं वो अपनी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि हमने एक अपनी दुनिया बसाई रखी है मोबाइल में, तो उसकी वजह से हम आउटर लाइफ से, आउटर वर्ल्ड से कटते जा रहे हैं, इमोशन डिस्प्ले नहीं हो रहे। तो अब टीन एज में भी जो है ये साइकोसिस हम देखते हैं और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर खुदा न खास्ता आप किसी ड्रग में हैं तो वो ट्रिगर करता है, जीन्स भी हैं और कुछ ऐसी चीज़, कोई ऐसी मेडिसिन या कैनबिस है या कुछ ऐसी चीज़ आप यूज़ करें उसकी वजह से भी ट्रिगर हो रहा है और अब ये टीन एज में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जो यंगस्टर ड्रग्स या इन चीज़ों में है उनके अंदर वो ज़्यादा प्रोन है इस डिजीज़ बहुत के, है, क्योंकि आप देखें ड्रग इंड्यूस साइकोसिस एक बहुत ज़्यादा आजकल होने वाली चीज़ है। ड्रग इंड्यूस साइकोसिस पहले बहुत कम डायग्नोज होता था, लेकिन अब कैनबिस है, बहुत सी ड्रग्स हैं, अल्कोहल है, इस तरह की चीज़ों ने हेलुसिनेशंस ट्रिगर करना शुरू कर दिए हैं और आजकल के बच्चे क्रॉस ड्रग्स ले रहे होते हैं जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, वो अपने ब्रेन की एनाटॉमी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये रिवर्सिबल नहीं है। इट्स नॉट रिवर्सिबल। इसका इम्पैक्ट फॉर द लॉन्गर रन आपकी लाइफ में, आपकी मेंटल स्टेट पे है और यही वजह है कि आजकल जब हम ड्रग एडिक्ट या जो ड्रग्स ले रहे हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें होना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें उसी वजह से ट्रिगर हो रही हैं। इन द एंड मैं चाहूँगी डॉक्टर तायरा कोई भी पब्लिक अवेयरनेस मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें। जी, अगेन वही बात है कि आप स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक ज़हनी आर्जा है, ना कि ये जो है वो भूत, जिन और जादू जैसी चीज़ों के साथ रिलेटेड है। प्लीज़ कोशिश कीजिए कि लोगों को हेल्प करें, ना कि लोगों को टॉन्ट करें और उनकी मोटिवेशन कम करें।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिरा, बहुत शुक्रिया कि आप आईं और आपने स्किज़ोफ्रेनिया के हवाले से हमें बताया। जी ये एक ऐसा आर्ज़ा है जो ओवर टाइम डेवलप होता है, इस पे आपको बहुत ध्यान, बहुत फोकस करना है, बिकॉज़ आपके घर में ऐसी एज के लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, इवन आपके पेरेंट्स हैं, इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि आपने पेशेंस के साथ इन चीज़ों को केटर करना है, क्योंकि ज़ाहिर है विद टाइम, एज के साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर, आपकी मेंटल स्टेट के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक कि ओवर 35 ईयर्स आपको अपनी बॉडी, अपनी मेंटल चीज़ें सबको मॉनिटर करने की बड़ी ज़रूरत होती है, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो रहे हैं। सो आई होप कि आज का प्रोग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा हर लिहाज से, और कल भी इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।